DHQ हॉस्पिटल के अंदर अरबों रुपए की बिजली चोरी पकड़ी गई। हकीकत से जब भी राज फाश हुए वो तभी जो है वो नुमायाँ हुए जब इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म ने कदम रखा। 1 जुलाई से काम शुरू किया और 14 जुलाई को मैंने इसको जो है वो ब्रेकआउट किया था। बंगला नंबर 4 में मुस्लिम अफसर ने सोचा, यार मैं यहाँ पर साउथ पंजाब सेक्रेटरीट में सबसे बड़ा ऑफिसर हूँ, पर मेरे घर में बिल का आ जाना तो एक तौहीन है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं, 11 महीने तक इसी तरह मुसलसल इस्तेमाल हुआ। लग रहे हैं, सिसक रहे हैं, जहाँ बेड पूरे नहीं है, लोग बरामदों के अंदर जो है वो अपने मरीजों को अपने हाथ के अंदर बोतलें उठा के जो है वो लोग बैठे हुए हैं। उस अस्पताल की बिजली को आप लोग अपने घरों से महल्लात को अगर इंफॉर्मेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, WM न्यूज़ सबके साथ आपका मैं इस्माइल शाह जाफरी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, मुल्तान के अंदर DHQ हॉस्पिटल के अंदर अरबों रुपए की बिजली चोरी पकड़ी गई और उस पकड़ी जाने के अंदर जो है सरकारी अफसरान के घरों तक, अस्पताल से जो है तारें जो है घरों तक जा रही थी और उसके बाद जो है घरों को रोशन कर रही थी। और इस सब चीज़ों से जो है पर्दाफाश किया है 24 न्यूज़ से सीनियर एंकर पर्सन जो है वसीम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। जहाँ पर सोशल मीडिया की बात करें या मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो है वो डूबती ही जा रही है, लेकिन आपने उसके अंदर एक नई ताकत डाली और उसके साथ जो है आपने DHQ हॉस्पिटल जो जहाँ से अरबों रुपए की जो है बिजली सरकारी अफसरान के घरों तक जा रही थी, उसको बेनकाब किया। इस तरह ये सारी चीज़ें आपके सामने आई और किस तरह से ये सारी चीज़ें जो है ना आपने खोली हैं? जाफरी साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि सर। आपने हमें जो है ये मौका दिया। मेरा गुजारिश ये है कि आपने जिस तरह कहा कि जर्नलिज़म और इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज़म जो है वो डूबती जा रही थी, इसमें किसी हद तक सदाकत हो सकती है कि ब्रेकिंग के अब वो ज़माने नहीं रहे हम्म, जो ज़माने हम 2005, 6, 8, 10, 12 या 15 में देखा करते थे। वक्त बदला ज़रूर है, लेकिन जहाँ कहीं भी अभी भी थोड़ा बहुत जो है वो आप जैसे सुनते हैं कि हर चीज़ अपने असल की तरफ वापस आती है। और अगर ये ज़माना डूबा तो इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज़म कभी मरेगी नहीं। हम्म, आप इंटरनेशनल जितने भी सर्वेज़ उठाकर देख लें तो आपको नज़र आएगा कि दुनिया में हकीकत से जब भी राज फाश हुए वो तभी जो है वो नुमायाँ हुए जब इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज़म ने कदम रखा। हम्म, और ये मेरी स्टोरी भी उन मेरी मौसर स्टोरीज़ में से एक है जो इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज़म के पैरहन पे पूरा उतरती है। हम्म, जिसको शूट करने में, जिसको बनाने में, जिसको इन्वेस्टिगेट करने में, जिसकी तहकीक में मुझे तकरीबन 15 डेज़ जो है वो इसको कवर करने अच्छा। के लिए लगे। और मैंने तकरीबन इस स्टोरी के ऊपर 1 जुलाई से काम शुरू किया हम्म, और 14 जुलाई को मैंने इसको जो है वो ब्रेकआउट किया था। हम्म, अच्छा, मामला कुछ ये है, हम थोड़ा बैकग्राउंड से थोड़ा सा हम्म, शुरू हो जाते हैं। आज 2020 के ज़माने में जब किडनी सेंटर को बनाया गया तो हम्म, किडनी सेंटर के साथ एक बिल्डिंग जो है वो थोड़ा सा हिस्सा खाली बचा हुआ था। हम्म, उसको क्वारंटाइन बना दिया गया हम्म, क्योंकि उस ज़माने में कोरोना की वबा फूट रही थी। हम्म, अब जब किडनी सेंटर की बिजली मौजूद थी और किडनी सेंटर इंडस हेल्थ नेटवर्क का हिस्सा है, रजब तैयब उर्दगन हॉस्पिटल जो है हम्म, वो भी इसके अंदर जो है वो शामिल है। हम्म, तो अब ज़ाहिरी बात है, गवर्नमेंट का तो नहीं था, सेमी गवर्नमेंट था। हम्म, और उसको अब बिजली क्वारंटाइन को किसने देनी थी, तो वो भी बिजली जो है वो ली गई किडनी सेंटर। उसके बाद साउथ पंजाब सेक्रेटरीट का वजूद अमल में आया और साउथ पंजाब सेक्रेटरीट में हेल्थ सेक्रेटरीट जब बनाया गया तो वो कोरोना ख़त्म हो रहा था, तो उसी बिल्डिंग का इंतखाब किया गया कि ये हेल्थ से जुड़ी हुई बिल्डिंग है तो इसके अंदर हम साउथ पंजाब सेक्रेटरीट बना देते हैं। अब साउथ पंजाब सेक्रेटरीट को बिजली कहाँ से आनी थी, वो भी फिर किडनी सेंटर से ने ही मुहैया की। DG हेल्थ ऑफिस जो है वो वहाँ पर बना, अब वो भी फिर बिजली जो है वो किडनी सेंटर ने मुहैया की। इसी तरह जो है वो DHQ बना, उसके किसी एक ब्लॉक का इफ्तिताह जो है वो उस वक्त के निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब ने जो है हम्म, उसका इफ्तिताह किया। साउथ पंजाब के लिए ये साउथ सिटी DHQ हॉस्पिटल जो है वो बनाया गया, हम्म, तो उसकी बिजली भी वहीं से ही आ रही थी।
اور اس کے ساتھ ساتھ جب سیکٹریٹ بن رہا تھا تو اس کے ساتھ پیچھے کچھ رہائش گاہیں جو ہیں وہ سرکاری افسران کی صحت کے حوالے سے جن کا تعلق تھا، ان افسران کی رہائش گاہیں وہاں پر بنائی گئی۔ ہوتا یہ ہے کہ کڈنی سینٹر کی بجلی اب 5 جگہ استعمال ہو رہی ہے۔ پہلے وہ آ رہی ہے ساؤتھ پنجاب سیکٹریٹ میں، پھر وہ جاتی ہے ڈی جی ہیلتھ آفس میں، اچھا پھر وہ جاتی ہے آپ کے ڈی ایچ کیو ساؤتھ میں، پھر وہ جاتی ہے سرکاری بڑے افسران کی رہائش گاہوں میں، اور پھر وہ آ جاتی ہے سرکاری کوارٹرز میں جو ڈی ایچ کیو ساؤتھ سٹی ہاسپٹل سے نکلنے والے 7 ایریاز ہیں، ان ایریاز کو کراس کرتے ہوئے پیچھے جو وہاں پر سرکاری کوارٹرز ہیں وہاں تک جا رہی ہے۔ اب اس معاملے کو انڈس ہیلتھ نیٹ ورک نے اٹھایا اور یہ معاملہ چلا گیا چیف سیکرٹری صاحب کے ساتھ کہ جی ہماری بجلی ان 5 جگہوں کے اوپر استعمال کی جا رہی ہے، یا تو ان کو بولیے کہ میپکو سے یہ اپنے جو یونٹس ہیں یا جو اپنے کنیکشنز ہیں وہ لگوائیں سب علیحدہ علیحدہ، یا پھر ہمیں جو ہے وہ کچھ ریلیف فراہم کیا جائے۔ تو جب یہ بات نوٹس میں آئی تو یہ طے پایا، کیونکہ اگر ڈی جی ہیلتھ آفس دے گا یا ساؤتھ پنجاب سیکٹریٹ دے گا یا ڈی ایچ کیو دے گا تو پیسے جانے تو گورنمنٹ کے ہی کھاتے ہیں۔ آپ ایسا کیجئے، آپ ان جو افسر یہ جو ہماری ادارے ہیں ان کی بجلی جو ہے وہ ڈائریکٹلی طور پر گورنمنٹ کے کھاتے میں جاتی ہے، تو آپ کڈنی سینٹر جو ہے وہ بھر دے، پیچھے جو رہائش گاہیں باقی بچی ہیں ان رہائش گاہوں کو اندر جو ہے وہ سب میٹر لگا دیے جائیں تاکہ سرکاری افسران اپنی بجلی خود کریں۔ ٹھیک۔ اس کو طے پانے کے بعد یہی عمل جو ہے وہ ایک خاص عرصے تک وہاں پر جاری رہا، 3 مہینے یہ عمل چلا 2024 کے زمانے میں۔ اچھا آج تک وہاں پر سرکاری کوارٹرز کے جو چھوٹے کوارٹرز ہیں ان کا ایک باقاعدہ بل آتا ہے، جیسا میپ کو بل دیتا ہے نا، ایسے ایک بل کڈنی سینٹر جو ہے وہ شائع کرتا ہے بل کو، وہ کوارٹرز تک جو ہے وہ ریسیو ہوتے ہیں کہ آپ نے کتنے یونٹس استعمال کیے، اس کی بیس پہ وہاں پہ مقیم تمام افسران یا چھوٹے جو ملازمین ہیں وہ ادا کر رہے تھے۔ جب 3 مہینے کے بل اکٹھے ہوئے تو بنگلہ نمبر 4 میں مقیم افسر نے سوچا کہ یار میں یہاں پر ساؤتھ پنجاب سیکٹریٹ میں سب سے بڑا آفیسر ہوں اور میرے گھر میں بل کا آ جانا تو ایک توہین ہے نا۔ دیکھیے آپ کے گھر میں بل آئے یا میرے گھر میں آئے یا کسی ریہڑی والے کے گھر کے اندر بل آئے یا چھوٹے دکاندار کے گھر میں بل آئے، ایک بڑے افسر کے گھر میں بل آئے تو یقیناً چبھتا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ جس مقصد کے تحت ہم نے تعلیم حاصل کی تھی اور جو افسر شاہی کے زمرے میں جو نظام ہمیں دیا گیا، چاہے وہ انگریز کا بنایا ہوا ہو یا کوئی بھی ہو، اس کے اندر ایک حکمرانی تو جھلکتی ہے نا۔ تو اس حکمران کے گھر میں اگر بل آ جائے تو یہ بڑا لمحہ خیز جو ہے وہ موقع ہوتا ہے، اور مقام حیرت تھا کہ میرے گھر میں بل آ گیا۔ تو 3 مہینے کا بل جو اکٹھا ہوا اس کی جو ایکچوئل اماؤنٹ تھی وہ 1 لاکھ تقریباً 62,000 روپے۔ اچھا، اب اتنی مالیت کا بل ریسیو ہو جانا، اور وہ بھی اس کو جو ادارے کا آل ان آل ہیڈ ہو اور خامخواہ کا بل ریسیو ہو جانا، تو یقیناً یہ شان میں گستاخی تھی۔ تو اس کا حل یہ نکالا گیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس تار کو ڈائریکٹ لگا دیتے ہیں ڈی ایچ کیو میں، کیونکہ کڈنی ہاسپٹل وہاں سے دور ہے، ڈی جی ہیلتھ آفس بھی دور ہے، ساؤتھ پنجاب سیکٹریٹ جو ہے وہ ڈی ایچ کیو کراس کر کے ہے۔ اب کڈنی سینٹر کے اندر اس ایریا میں موجود ڈی ایچ کیو ہاسپٹل ایک ایسا ہاسپٹل ہے جس کے اندر اور رہائش گاہوں کو دونوں کے مابین ایک دیوار ہے جو دونوں کو جدا کرتی ہے، اور افسر کے گھر کے قریب ترین بلڈنگ ڈی ایچ کیو ساؤتھ سٹی۔ تو طے یہ پایا کہ اب یہ بجلی کا کنیکشن جو ہے وہ ہم ہسپتال سے لے لیتے ہیں، اور ہسپتال سے بجلی ان کے گھر فراہم کر دی گئی، چاہے بلکھاتے درختوں سے فراہم کی گئی یا دیواروں سے یا زیر زمین، یہ ایک علیحدہ کہانی ہے۔ اچھا اب اس کے بعد ہوا یہ کہ گورنمنٹ بیماروں کی تیمارداری کے لیے استعمال ہونے والی جو مشینیں ہیں، بیماروں کی صحت یابی کے لیے استعمال ہونے والی جو مشینیں ہیں، جس بجلی نے ان مشینوں کو چلانا تھا وہ بجلی تو سرکاری افسران کے گھروں کو ٹھنڈا کر رہی تھی نا۔ اب ظاہری بات ہے جب دیکھا کہ کوٹھی نمبر 4 میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو کوٹھی نمبر 2 میں بھی کوئی عام افسر نہیں تھے، وہ بھی تقریباً اسی لیول کے افسر تھے، تو وہاں فرمایا گیا حضور آپ کے گھر کا چراغ جلتا ہے، میرے گھر کا پیسوں سے جلتا ہے،
تو تھوڑا سا کیوں یہاں نہ بھی جلا تھوڑا دیں۔ سا چراغ جو ہے وہ یہاں پہ بھی جلا دیا جائے جی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سرکاری مال ہے، عوام کے وسائل ہیں، دن دہاڑے لوٹیں گے اور رل مل کے لوٹیں گے۔ تو ہوں، پھر وہ کنیکشن وہاں سے کوٹھی نمبر 4 سے دو کوٹھی میں نمبر 2 میں بھی چلے گئے، بنگلہ نمبر 2 میں چلے گئے۔ جب بنگلہ نمبر 2 میں گئے تو بنگلہ نمبر 1 والے نے سوچا کہ یار ہم بھی تو تمہاری طرح ہی حکمران ہیں، ہوں، ہم نے بھی وہی کتابیں پڑھی ہیں جو تم نے کتابیں پڑھی ہیں، ہم نے بھی وہی ایگزام دیے ہیں، ہم بھی اعلیٰ سطحی لیول پہ اچھے نمبروں سے انٹرویو دے کے اسی طرح پاس ہوئے تھے جس طرح تم ہوئے تھے، ہوں، تو یہ تو تم ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ تو پھر یہ پایا کہ چلیں اس پلیٹ میں جس میں ہم کھا رہے ہیں آپ بھی آپ آئیے۔ بھی آج۔ ہوں، وہ تیسرا جو بنگلہ تھا وہ بھی شامل ہو گیا۔ اب وہ کنڈیاں جو سرکاری افسران کے گھروں تک پہنچنی تھی وہ 3 بنگلوں میں تقسیم ہوئی، وہ ٹھیک، سرکاری کوارٹرز میں تقسیم نہیں ہوئی، وہ ہوں، گھروں میں تقسیم نہیں ہوئی، وہ بنگلوں میں گئیں۔ ہوں، آپ اندازہ لگا رہے ہوں گے کہ جب بات بنگلوں کی ہو رہی ہے تو وہ کس لیول کے افسران ہوں گے۔ ہوں، اب ہوا یہ کہ ملتان کے اندر جو ہے وہ سابقہ سی او لگتے ہیں، سی او ہیلتھ ملتان، ان کا جو گھر تھا وہ سرکاری جو بڑے بنگلہ تھے ان کو کراس کر کے سرکاری کوارٹرز کے قریب تر تھا۔ تو اب کہا گیا کہ سرکار آپ نے اپنے گھروں میں بجلی لگا رکھی ہے مفت کی، تو میں بھی تو چھوٹا موٹا افسر ہوں، تھوڑی سی مہربانیاں نوازشات جو ہے وہ میری جانب بھی کیا جائے۔ ہوں، تو ہوا یہ کہ چلے ٹھیک ہے، سرکاری افسران کے درختوں سے بل کھاتی ہوئی ایک اور تار کو جنگلوں سے گزارتے ہوئے زیر زمین سی او کے گھر تک پہنچا دیا گیا، اور ہوں، اب وہ بجلی وہاں سے چلنے لگی۔ اب ہوں، سوال یہ ہے کہ یہ بجلی 1 دن 2 دن 3 دن نہیں، 11 مہینے تک اسی طرح مسلسل استعمال ہوتی رہی۔ اچھا، اور جو بڑے سرکاری افسر تھے انہوں نے کہا کہ یار مسئلہ یہ ہے کہ میرے گھر میں اے سی زیادہ ہیں، میرا لوڈ زیادہ ہے، یہ ایک تار تو میرا لوڈ پورا نہیں کر پاتی۔ تو باقاعدہ طور پر زیر زمین اس سرکاری افسر کے لیے ایک اور تار کا جو ہے وہ ڈھونڈی گئی، تار لائی گئی اور اس کو زیر زمین بچھایا گیا تاکہ سرکاری افسر کے گھر کے سارے اے سی 24 گھنٹے چلیں، انہوں نے بند نہیں ہے۔ ایک اور تار جو ہے وہ وہاں پر پہنچی۔ اب ایک بنگلے کے اندر 2 تاریں ہیں، باقی بنگلوں کے اندر ایک ایک تاریں ہیں، اور اسی طریقے سے سرکاری کوارٹرز تک یہ تاریں پہنچتی ہیں۔ اچھا یہ وسیم صاحب، یہ سب بریک کرنے کے اندر اور یہ اسکینڈل جو ہے بے نقاب کرنے کے اندر کہیں ان افسران کے مخالفین نے آپ کی تو جیبیں گرم نہیں کی؟ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے، عمومی طور پر ہوتا ہے اسی طریقے سے ہی ہے میڈیا میں، لیکن ابھی بھی کچھ لوگ زندہ ہیں کہ جو کم از کم اپنے فن کو نہ بیچتے نہیں۔ ہماری عزت ہماری پہچان اپنے فن کی بدولت ہے۔ جب ہم اپنے فن کو بیچنا شروع کر دیں گے اور ایسے طریقے سے بیچنا شروع کر دیں گے جس سے ہماری رسپیکٹ جو ہے وہ مجروح ہونا شروع ہو جائے گی، تو ہمارا حال بھی وہی ہوگا جو ان سرکاری افسران کا ہوا۔ دیکھیے کوئی بھی چوری جو ہے وہ جس بھی لیول کی ہو کبھی بھی چھپتی نہیں، چوری کی عمر مختصر ہوتی ہے۔ آپ اپنی سٹوری کو جو بیچتے ہیں تو آپ اپنے کام کے ساتھ جو ہے وہ غداری کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ یلو جرنلزم کو جب فروغ پاتے ہیں تو آپ کی وقت آپ کی اوقات بھی اتنی ہوتی ہے۔ جس افسر کے دروازے کو آپ ایک رعب اور گرج کے ساتھ کھول سکتے ہیں، جس کے آپ کانے ہوں، اس کے آپ دروازے کو اس طرح سے نہیں کھولتے۔ ہوتا کیا ہے، ہمارے ہاں اے سی آرس کے جب ٹرانسفر کیے جاتے ہیں دوسرے علاقوں میں، تو جو نئے گھر ان کو الاٹ کیے جاتے ہیں تو ان گھروں کے اندر میں نے خود یہ دیکھا ہے اور دوستوں نے بتایا بھی کہ ان گھروں میں نہ اے سی ہوتے ہیں، نہ بیڈ ہوتے ہیں، نہ کوئی صوفے وغیرہ پڑے ہوتے ہیں۔ تو وہ وہیں سے فوری طور پر جو ہے وہ رجسٹرار کو ایک میسج موصول ہوتا ہے کہ سر یہ فلاں جو ہے وہ یہاں پہ وسیقہ نویس ہیں، یہ چاہتے ہیں آپ کا اے سی لگوا دیا جائے۔ فلاں جو ہے سر پٹواری ہے، وہ کہتے ہیں ایک اچھے بیڈ کا انتظام کر دیا جائے۔ فلاں سر صوفے دینے کے لیے یہ تیار ہے۔ آپ اپنا بنگلہ تو تعمیر کر لیں گے، لیکن بدلے میں آپ کو کیا کچھ پے کرنا ہے اس کا کانا ہونے کے بعد وہ اس وقت ہو رہا ہے جس سے آپ بھی واقف ہیں اور میں بھی واقف ہوں۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اپروچ کرنے کی کوشش بھی کی گئی۔ یہ تمام کام اس وقت ہوتے ہیں جب آپ اپنی سٹوری کو سیل آؤٹ تب کرتے ہیں جب آپ کو آگے سے اس کا کوئی مارجن جو ہے وہ نظر نہ آ رہا ہو یا آپ نے ایئر نہ کی ہو۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے سٹوری کا ایئر ہو جانا کہ کہیں کوئی ڈیل نہیں ہوئی، کہیں آفرز ہوئیں تو ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا، کیونکہ جو آپ کی پہچان، جو رسپیکٹ، جو چیزیں اس سٹوری کے ایئر ہونے سے مجھے معاشرے نے دی، آپ جیسے دوستوں نے دی، میرے صحافی بھائیوں نے دی، وہ دنیا کی کوئی قیمت جو ہے وہ ادا نہیں کر سکتی۔ وسیم صاحب، آپ نے کہا کہ آن ایئر سے پہلے جو ہے نا
یہ تمام معاملات ہو رہے تھے، آن ایئر کرنے کے بعد کہیں آپ جو ہے نا اپنی ڈیمانڈ تو نہیں زیادہ بڑھانے لگے تھے؟ نہیں، آن ایئر ہونے کے بعد ڈیمانڈ بڑھ نہیں سکتی. اچھا، آپ کی ڈیمانڈ تب بڑھتی ہے جب آپ ایئر نہیں کرتے. جس اچھا، سٹوری کو آپ ایئر کر گئے، پھر آپ کس بات کی ہو ڈیمانڈ کی سکتا بات ہے کریں؟ آن ایئر کر کے آپ زیادہ بلیک میل کرنا چاہ رہے ہو افسران کو. نہیں، ایسی بالکل بھی بات نہیں ہے. وہ جس لیول پہ ہیں اور ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، ہوں، افسران بلیک میل ہو نہیں سکتے. اور سب اچھا، سے خوشی کی بات یہ ہے کہ اس تمام عمل سے جو ایک انویسٹیگیٹو سٹوری ہونے کے بعد کمیٹی جو ہے وہ اس ٹائم بننے جا رہی ہے، اس سے ایک عمل میں یہ ہو گیا کہ وہ جو ایک کانسیپٹ تھا نا کہ صرف ہوں، غریب اور مظلوم طبقہ جو ہے، متوسط طبقہ جو ہے، صرف اس کے اوپر ہی سارا کچھ رولز قانون جو ہیں وہ اس کے اوپر لاگو ہوں گے اور افسران جو ہیں وہ اس سے بالاتر رہیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا. اس چیز کو میں نے جو ہے وہ ڈیپلی جا کے اسٹڈی کیا اور مجھے اس بات کا ریئلائز ہوا کہ نہیں، اس ملک میں کہیں نہ کہیں جا کے قانون ابھی بھی باقی ہے جو رائٹس کی بات کرتا ہے. اب ہوں. ایون دو یہ افسران کی سٹوری تھی تو اس کے اوپر افسران نے یہ ایکشن لیا، اور بیوروکریسی کے اوپر بیوروکریسی کا ایکشن لے لینا، یہ ایک لیکن بڑی آپ نے جو ہے ان افسران کے نام نہیں لیے، آپ نے کوٹھی نمبر 1، کوٹھی نمبر 2، کوٹھی نمبر 3 ہی گنوایا ہے مجھے، اور آپ کی رپورٹ میں بھی کئی افسران کے نام شامل نہیں ہیں. نہیں، ایک دو دفعہ آئے ہیں. آپ اگر بارہا اظہار کر رہے ہیں تو میں تو پھر بھی یہی کہوں گا کہ دیکھیں، کوٹھی نمبر 1، 2، 3 ہی رہنے دیں، 4 ہی رہنے دیں. بہتر تو یہ ہے کہ افسران کے نام لیں، لیکن اگر آپ بہت زیادہ انسسٹ کرتے ہیں تو میرے پاس تمام ایویڈنس جو ہے وہ موجود ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے میرے پاس وہ بلز موجود ہیں یہاں پر کہ کتنا بل کس افسر کا جو ہے وہ آیا ہے، کوٹھی نمبر 1، بنگلہ نمبر 1، 2 اور بنگلہ نمبر 4 کا. اگر افسران کی ہم بات کرتے چلیں تو یہ سارا پکٹوریل ایویڈنس جو ہے وہ میرے پاس موجود ہے. اس میں سب سے پہلے ایڈیشنل سیکٹری ہیں، یہ بنگلہ نمبر 4 کے اندر مقیم تھے. ہوں، ایڈیشنل سیکٹری ہیں ایڈمن کے جنوبی پنجاب ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ڈپارٹمنٹ کے شاہد عباس جویا، ان کے گھر میں یہ بجلی جو ہے وہ لگی ہوئی تھی. ایڈیشنل سیکٹری ہیں ٹیکنیکل پنجاب کے ہوں، ڈاکٹر جو ہے وہ زہیب، ہوں، ان کے گھر میں لگی ہوئی تھی، اب یہ پنجاب کے لگے ہیں. ڈپٹی سیکٹری ہیں ہمارے پاس جنوبی پنجاب ہیلتھ اینڈ پاپولیشن کی ڈاکٹر مقدس النساء، ان کے ہوں. گھر کے اندر بجلی جا رہی تھی. ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر ہیں IRMNCH، یہ ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے ہوتا ہے، ڈاکٹر جبران خلیل. یہ پہلے CO ہیلتھ جو ہیں وہ بھی ملتان میں رہ چکے ہیں، اور CO ہیلتھ جب تھے اس دور میں انہوں نے اپنی بجلی جو ہے وہ لگائی تھی. تو اس معاملے کا موقف لینے کے لیے میں نے جب DHQ ساؤتھ سٹی کے MS ڈاکٹر غلام یاسین سے رابطہ کیا تو انہوں نے بالکل پہلے تو ایمانداری کے تمام بھاشن جو ہیں وہ مجھے دیے، اور اس کے بعد کہا کہ وہ بالکل اس معاملے سے بے خبر ہے، ان کو کسی بات کا جو ہے وہ علم ہی نہیں ہے. لیکن اس وقت سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ تمام بل جو اس وقت میں یہاں لے کے آئے، اور میں آپ کو وہ بل جو ہے وہ دکھا رہا ہوں، بنگلہ نمبر 4 کا بل ہو یا بنگلہ نمبر یہاں پر 2 کا بل ہو یا بنگلہ نمبر 1 کا بل ہو، یہ اب بل جو ہے وہ اب بھرے جا چکے ہیں. اچھا، اب افسران نے اسی فوری دن ودن ڈے جو ہے وہ جیسے ایڈیشنل چیف سیکرٹری فواد ہاشم ربانی صاحب نے اس کا نوٹس لیا تو فوری طور پر جو ہے وہ غیر قانونی کنیکشن جو ہے وہ وہاں سے کاٹ دیے گئے، اور اس کے بعد وہ بلز جو پینڈنگ تھے وہ بلز جو ہیں وہ بھی بھر دیے گئے. اب افسران جو ہیں وہ اس لیول پر واپس آ گئے جس لیول سے پہلے چوری کر رہے ہیں. مطلب ابھی انویسٹیگیشن جو ہے وہ چل رہی ہے. ابھی کمیٹی ایڈیشنل چیف سیکرٹری فواد ہاشم ربانی صاحب نے جو ہے وہ بنائی ہوئی ہے. انہوں نے اسٹوری کے بعد مجھے اپنے دفتر میں بھی بلایا، وہاں میں نے تمام پکٹوریل ایویڈنس، ویڈیوز اور یہی تمام دستاویزات جو ہے وہ ان کے سامنے رکھی. تو پھر انہوں نے اس کے اوپر 4 رکنی کمیٹی بنائی جس کے اندر ایگریکلچر کے اسپیشل سیکرٹری ہیں، ایڈیشنل سیکرٹری ہیں INC کے ساؤتھ پنجاب کے، ایڈیشنل سیکرٹری ہیں ہاؤسنگ کے، اور کنسرن جو میں آپ کو کہ SDO ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں. کمیٹی جو ہے وہ 7 ڈیز کے اندر اپنا جواب جو ہے وہ پیش کرے گی، اور میرے خیال سے کل یا پرسوں تک جواب آ جائے گا. 7 ڈیز پورے ہو جائیں گے کیونکہ 21 جون کو جو ہے یہ لیٹر جاری کیا گیا تھا. تو مطلب یہ کہ کمیٹی ابھی جو بھی رسپانس جو ہے وہ دے. آپ یہ دیکھیے کہ انویسٹیگیشن جرنلزم کی سب سے بنیادی اور سب سے بڑی اچیومنٹ یہ ہے کہ جو میں نے کمپیریزن دیا ہے فالو اپ دے کے اسٹوری کا، کہ یہاں پہ دیکھیں آپ پہلے تاریں گزر رہی تھیں، اب یہاں پہ تاریں جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں. تو اچھا. مطلب کام تو ہو گیا، جو ہم چاہ رہے تھے پبلک کی خدمت کرنا، پبلک کو سرو کرنا، وہ تو آلدو ہو گیا. تاریں وہاں سے ہٹ گئی، ان دیواروں سے بجلی چوری کا بوجھ جو ہے وہ ہٹا دیا گیا ہے. جو تاریں DHQ ساؤتھ سٹی ہسپتال کی چھت سے نکل کے افسران کے بنگلوں کی دہلیز پہ دم توڑتی تھیں، وہ تاریں جو ہیں وہ اب ختم ہو چکی ہیں.
اب سب دوبارہ اپنے سب میٹر کے اوپر واپس آ چکے ہیں، تو سٹوری کا امپیکٹ تو ہے، اور انویسٹیگیشن جرنلزم ابھی زندہ ہے، تو اچھا، ایسا آپ کہنا نے بتایا کہ انہوں نے جو ہے بل بھر دیے ہیں اپنے، کیا سابقہ 11 مہینوں کے بھرے ہیں یا صرف 1-2 مہینوں کے ہی بھرے ہیں؟ ہاں یہ اچھا سوال ہے. دیکھیے بل جو ان کے 3 مہینے کے تھے وہ بل جو ہے وہ انہوں نے ادا کر دی. ٹھیک ہے۔ اب جو انویسٹیگیشن چل رہی ہے، جو تحقیق چل رہی ہے، جو کمیٹی کرے گی، ہوں، کمیٹی یہ تحقیق کرے گی کہ آیا 11 مہینوں کے اندر انہوں نے جتنی بجلی استعمال کی، ہوں، اس 11 مہینوں میں افسران نے جتنی یونٹس استعمال کیے، وہ افسران اتنا یونٹس جو ہیں وہ پے کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور وہ تمام افسران جو اس کے اندر شامل تھے، جو سہولت کاری کا جو کردار ہے وہ ادا کر رہے تھے، تو ہوں، اس پہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری فواد ہاشم ربانی صاحب نے بڑا سخت نوٹس لیا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس طرح سے چیزیں سامنے آتی ہیں جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں، اور ہوں، یہ تو سامنے اسی دن ہی آ گئی تھی کہ جب جو ہے وہ تاریں اکھاڑ لی گئی تھی، اور ابھی جو ہے وہ میرے سورسز سے مجھ تک یہ پتہ چلا کہ یہ اب بریف کیا جا رہا تھا اس تحقیقاتی کمیٹی کو، کہ ہم تو ان تاروں کے ذریعے جو ہے وہ گلیوں میں یا جی او آر کے اندر جو کھمبے ہیں ان پہ جو لائٹس ہیں وہ روشن کر رہے تھے. تو میرا ہوں، سوال جو ہے وہ صرف میں تحقیقاتی کمیٹی سے بھی ابھی مجھے نہیں پتا کہ کیا جو ہے وہ وہاں سے جواب آئے گا، کمیٹی کیا رپورٹ پیش کرے گی، کیا ہونے جا رہا ہے. ہوں، لیکن میرا صرف 2 سوال جو ہیں وہ ان سے ہوں گے. ایک تو یہ کہ اگر یہ تمام چیزیں ٹھیک تھیں ہوں، تو تاروں کو اتارا کیوں، ہوں، تاروں کو اکھاڑا کیوں گیا. ہوں، دوسرا میرا سوال یہ ہوگا کہ آپ کا لاسٹ بل اگست 2024 کا ہے، جو کہ میرے پاس یہاں پر موجود ہے اور میں نے آپ کو دکھایا. ہوں، جب سے لے کے اب تک ان 11 مہینوں کے بل کا، ہوں، یہ میرے 2 سوال جو ہے وہ اس کمیٹی سے بھی ہوں گے، ان افسران سے بھی ہوں گے، اور ان لوگوں سے بھی ہوں گے، کیونکہ ہم اپنے رائٹس کی بات نہیں کر رہے. آپ اور ہوں، میں تو اپنے گھر کا بل ادا کر دیتے ہیں، ہوں، ہمارا 2-3 مہینے سے زیادہ ہو جائے تو میٹر والا میٹر میٹر چلا بھی جائے، اتار لیتا ہے. لیکن ایسے ہی۔ یہ ان کے اگر کسی نے میٹر اتارنے کی بات کی تو ان کا جو حال ہونا تھا تو وہ آپ کے سامنے ہی ہے. لیکن الحمدللہ پاکستان کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اے سی ایس ساؤتھ پنجاب کا اس پر ایکشن لینا ہوں، اور اس کے اوپر ایک کمیٹی بنانا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قانون جو ہے ابھی پاکستان کے اندر زندہ ہے. ابھی ایسا نہیں ہے کہ جو غریب اور متوسط طبقہ ہے صرف قانون اس پر لاگو ہوتا ہے. قانون آپ کے سابق ڈی سیز پر بھی لاگو ہو سکتا ہوں، ہے، قانون آپ کے سیکٹریز لیول میں موجود لوگ جو ہیں ان پہ بھی لاگو ہو سکتا ہے، اور قانون لاگو ہو بھی رہا ہے. آپ ہوں، دیکھیے کسی نہ کسی وے کے اندر ایک افسر موجود ہوتا ہے، ہر شیر کو سوا شیر اس کے اوپر موجود ہوتا ہے. سیکٹریز لیول کا اگر افسر ہوں، اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو یہ واقعی ایک الارمنگ سچویشن ہے، کیونکہ ہمارے ملک کے اندر بیوروکریسی کا سب سے لاسٹ لیول سیکٹریز ہے. اس ہوں، کے آگے آ کے ہمارے ملک میں بیوروکریسی ختم ہو جاتی ہے. ہم اے سیز ڈی سیز کمشنر اس سائڈ سے چلیں تو ایک علیحدہ ہرارکی ہے. ہوں، اگر ہم سیکٹریٹ میں چلے جائیں تو سیکشن آفیسر، ڈپٹی، ایڈیشنل، اور اس کے بعد سیکٹریز، تو اب ایڈیشنل کے بعد سیکٹریز، تو اس لیول پہ جا کے اگر اس طرح سے کرپشن ہو تو یہ واقعی ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہوتا ہے کہ سیکٹری لیول، ہائی لیول بیوروکریسی ہمارے ملک کی، وہ اگر اس طریقے سے خون چوس رہی ہے عوام کا نہیں، بیمار لوگوں کا، ہوں، تو یہ واقعی انسانیت جو ہے وہ کسی حد تک جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں اگر ضمیر کسی کا زندہ ہو تو وہ کہیں اور کنڈے ڈال دیتا، وہ ہسپتالوں میں نہ ڈالتا جہاں لوگ بلک رہے ہیں، سسک رہے ہیں، جہاں بیڈ پورے نہیں ہیں، لوگ برآمدوں کے اندر جو ہے وہ اپنے مریضوں کو اپنے ہاتھ کے اندر بوتلیں اٹھا کے جو ہے وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اس ہسپتال کی بجلی کو آپ لوگ اپنے گھروں سے، اپنے محلات کو اگر ان سے روشن کرتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ میں ضمیر کا کوئی ذرہ برابر بھی عنصر جو ہے وہ زندہ ہے. آپ کو 10 دفعہ تو یہ خیال آیا ہوگا، ضمیر ہر انسان کو جھنجھوڑتا ضرور ہے، ہوں، یہ بجلی کہاں سے آ رہی ہے. کوئی اور جگہ ہوتی تو شاید کسی نہ کسی حوالے سے کوئی نرمی جو ہے وہ برتی جا سکتی تھی، لیکن اب یہ جگہ ہی ایسی تھی جہاں ہوں، آپ بھی داخل ہو سکتے ہیں، میں بھی داخل ہو سکتا ہوں، ان کے کنسرن لوگ بھی داخل ہو سکتے ہیں. اس کی بجلی کا اس طرح استعمال ہونا اور حکومتی کھاتوں کے اندر یہ جانا کہ یہ بجلی استعمال ہسپتالوں میں ہوئی ہے، اس سے مشینیں چلی ہیں، اس سے بیماروں کو صحت یابی میسر ہوئی ہے، لیکن بدلے میں برعکس جو ہو رہا تھا وہ تو محلات کی روشنیاں اور جگمگ اور منظر جو ہے وہ برقی کمکم ہے اس سے جو ہے وہ روشن ہو رہی تھیں. جیسے سر آپ نے تو جو ہے اپنے حصے کا کام کر لیا ہے، اور جو تحقیقاتی کمیٹی بنائی ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپنا کام جو ہے 100% کرے گی؟ دیکھیے ہم پاکستان میں رہتے ہیں،
اور اگر میں پریویس چیزوں کی بات کرتا چلوں تو ہم نے وہ چیزیں بھی دیکھی ہیں جن کے اوپر ایکشن ہوا، اور وہ بڑے اسکینڈل بھی دیکھے ہیں جن کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ 11 مہینوں کے بل بنا لینا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور باقی تمام چیزوں کو جنریٹ کر دینا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بینگ اے جرنلسٹ جو میری ذمہ داری تھی صرف نشاندہی کرنا، بس اس کے اوپر ایکشن لینا ان قانون کے رکھوالوں کی ذمہ داری ہے، اور ان اعلیٰ حکام کی ذمہ داری ہے کہ جنہوں نے یہ تحقیقاتی کمیٹی بنائی ہے یا جو اس کے اندر شامل ہیں۔ تو مجھے بڑی امید ہے کہ تحقیقاتی کمیٹی جو ہے وہ اس کے اوپر ایک اچھا فیصلہ جو ہے وہ کرے گی، جس سے ساؤتھ پنجاب کی جو ہے وہ بقا ہوگی، اور جس سے اس قانون کی بقا ہوگی کہ یہ قانون جو ہے وہ صرف غریب اور متوسط پر لاگو نہیں ہوتا، بلکہ چاہے جس بھی لیول کا افسر ہو ہی کیوں نہ ہو، یہ کسی کی زر خرید جو ہے وہ چیز نہیں ہے۔ ہمارے ٹیکسز کے پیسے سے عوامی وسائل کی جو دن دہاڑے لوٹ مار کی گئی، میں بڑا پر امید ہوں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ ایکشن بھی لیا جائے گا، اور تحقیقاتی کمیٹی جو ہے وہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کرے گی۔ اور اگر تحقیقاتی کمیٹی اس حوالے سے جو کچھ میں نے دکھایا ہے یا جو کچھ حقیقت تھی اس سے برعکس کوئی چیزیں لے آتی ہے، تو پھر میں ملک کے لیے یہی کہہ سکتا ہوں کہ الامان والحقیق۔ چلیں جی، ہم نے جو ہے اپنے حصے کا کام کر دیا ہے، اور باقی ڈپینڈ کرتا ہے تحقیقاتی کمیٹی کے اوپر، وہ اس کے اوپر جو ہے کیا رپورٹ پیش کرتی ہے اور کن لوگوں کو جو ہے نا کیا چیزیں سامنے لے کر آتی ہے۔ اس کے بارے میں آپ کے کہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ارشد جعفری کو دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے WM نیوز۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔